अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने तमाम पिछले लेक्चर्स की अच्छी तरह तैयारी कर ली होगी। आपने उनको अच्छी तरह याद करके लिखना ज़रूर है, क्योंकि लिखने से जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो आपके बहुत काम आती है। और जब आप एग्ज़ामिनेशन रूम में बैठे होते हो तो आपकी वो स्पीड और रवानी जो है बनी होती है, इसलिए वो फिर बहुत काम आती है और इमला की करेक्शन भी हो जाती है। तो इसलिए याद करके लिख के ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आज हम पढ़ेंगे तहारत और जिस्मानी सफाई, सबक नंबर 5 का सवाल नंबर 4 और 5। बच्चों, चौथा सवाल है तहारत के बारे में एक आयत और एक हदीस बयान कीजिए। तो बच्चों, ये तहारत के बारे में एक आयत और एक हदीस बयान कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो यही इसका आंसर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हों तो इसमें आपने तहारत के बारे में एक आयत और एक हदीस को प्रोमिनेंट करके लिखना है और इसके बाद सारा सवाल का आंसर उसी तरह बनाएंगे। इसके बाद आ जाता है तो तहारत के क्या फ़वाइद हैं। तो बच्चों, तहारत के क्या फ़वाइद हैं ये आपके नोट्स में बड़ा अच्छा बनाकर दे दिया गया है। तो आपने उन नोट्स से बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है। आइए मैं आपको नोट्स से कुछ एक्सप्लेन किए देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आ जाए, ये है तहारत के फ़वाइद बयान कीजिए या तहारत के फ़वाइद क्या हैं। तो ये बच्चों देखें, जी बच्चों, तो मैं इसको पढ़कर बताए देती हूँ और समझाए भी देती हूँ। सफाई के अहकामात का मकसद इंसान को तंगी में डालना नहीं बल्कि नापाकी को रफ़ा करना यानी दूर करना है। नापाकी की हालत में इंसान अपने ऊपर एक ख़ास किस्म का बोझ महसूस करता है। अल्लाह ताला ने इस बोझ को दूर करने के लिए सफाई के अहकामात बता दिए हैं। ठीक है, इसकी करेक्शन कर ले ताकि कम से कम तकलीफ़ से या घुटन से बचा जा सके। बच्चों, ये सेंटेंस भी आपने इस तरह दुरुस्त कर लेना जिस तरह मैंने बोला है। सूरह माइदा में इरशाद रब्बानी है कि अल्लाह तुम्हें बदनी और रूहानी तौर पर साफ़ सुथरा बनाना चाहता है। फिर फरमाया अल्लाह अपनी दी हुई नेमत की तकमील चाहता है। फिर फरमाया अल्लाह तुम्हें अपना शुक्रगुजार बनाना चाहता है। अब बच्चों, इसमें बदनी और रूहानी, बदनी यानी जिस्मानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर, और रूहानी आपके अंदर की सोच, ख्यालात और तसव्वुरात हैं। यानी दोनों तरह से अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पाकीज़ा और साफ़ सुथरा बनो। और इसके बाद नीचे आ जाए, इस आयत की रूह से तहारत के दर्ज झैल फ़वाइद हमारे सामने आते हैं। जिस्मानी पाकीज़गी, गुस्ल करने के बाद जिस्म पाक साफ़ हो जाता है, आसूदगी महसूस करता है। आसूदगी बच्चों सुकून और इत्मीनान। वज़ू करने से जिस्म के वो हिस्से पाक हो जाते हैं जो अमूमन खुले रहते हैं। इस तरह इंसान जिस्मानी तौर पर हल्का फुल्का हो जाता है। इसके बाद हेडिंग देनी है रूहानी पाकीज़गी। वज़ू और गुस्ल करने के बाद इंसान ना सिर्फ ज़ाहरी सफाई हासिल करता है बल्कि इसकी रूह भी तरोताज़ा हो जाती है, जिससे वो सारा दिन हशाश बशाश रहता है। हशाश बशाश यानी तरोताज़ा रहता है। अब इसमें ज़ाहरी सफाई जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उसमें कपड़ों की और जिस्मानी सफाई आ जाती है बच्चों। इसके बाद आ जाता है अगली हेडिंग, इबादत में लुत्फ़। अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि हमने जिन्नों इंस को, बच्चों क्या आएगा यह, जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत का लुत्फ़ उसी वक्त आता है जब इंसान हर तरह से आसूदा हो यानी मुतमईन हो, और आसूदगी सिर्फ यानी इत्मीनान और सुकून सिर्फ सफाई से ही हासिल होता है। इसके बाद बच्चों हेडिंग है शरीयत इस्लामिया की तकमील। आप इस हेडिंग को इस तरह भी कर सकते हैं कि शरीयत इस्लाम के अहकामात की तकमील, यानी जो इस्लाम ने हमें अहकामात दिए हैं उनकी तकमील होती है, यानी वो मुकम्मल होते हैं जब सफाई का हम एहतमाम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इस तरह लिखना है शरीयत इस्लामिया की तकमील हेडिंग दे के, जो आपको आसान लगे, जो मैंने बताई अगर वो आसान लगे तो वो भी दे सकते हैं। शरीयत इस्लामिया अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और इसकी तकमील उसी वक्त हो सकती है जब बंदा पाक साफ़ हो, क्योंकि पाकीज़गी के बगैर इबादत कबूल नहीं होती और अगर इबादत ना की जाए तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हेडिंग है अल्लाह के शुक्रगुजार बंदी। जब इंसान गुस्ल कर लेता है तो इसका जिस्म और जहन हल्का फुल्का हो जाता है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है जिसने उसको
سکون بخشا اور عبادت کی توفیق دی۔ اس طرح وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اللہ کے محبوب بندے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور صفائی رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ اللہ صفائی رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے تو تب بھی صحیح ہے، اور اگر کیا جائے ترجمہ کہ اللہ صفائی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کام کی صلاحیت میں اضافہ۔ جب انسان پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ اس طرح اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ بیماریوں سے نجات۔ وضو اور غسل سے انسان جراثیم سے پاک رہتا ہے، اس طرح وہ بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے اور ہمیشہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ بچوں جو دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ شخصیت میں نکھار۔ صفائی سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرے انسان کو سب پسند کرتے ہیں اور اس کے قریب رہتے ہیں، اس طرح وہ سب کا پسندیدہ دوست بن جاتا ہے۔ جی بچوں، یہ سوال نمبر 5 طہارت کے فوائد گنوا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید لکھ سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے، اور 5 نمبر کا سوال ہے تو آپ نے یہ ہیڈنگز جو ہے نا ان کو اچھی طرح یاد کر کے تو لکھ کے پریکٹس کر لینی ہے۔ اس کے بعد بچے دیکھیں باب نمبر 5 میں طہارت و جسمانی صفائی کی معروضی ہے، آپ کے یہ اس سوال کے اینڈ پہ آپ کے نوٹس میں دی ہوئی ہے۔ یہ معروضی ساری آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ آپ نے اچھی طرح اس کی تیاری کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، یعنی اسی چیپٹر میں سے 2 نمبر کے کوسچن جو آپ کو آتے ہیں وہ بنا کر دے دیے گئے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں یہ سارے کوسچن آپ نے لانگ کوسچن میں پڑھ لیے ہیں، اس لیے کوئی مشکل تو ہونی نہیں چاہیے، یہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی، بلکہ آپ جب ان کے یاد کرنے بیٹھو گے تو آپ کہو گے یہ تو مجھے پہلے سے یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لانگ کوسچن میں ان کو یاد کر لیا تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ اب اس کے بعد بچوں ہم نے یہ اگلا چیپٹر شروع کرنا ہے، باب نمبر 6 یعنی سبق نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ تو بچوں پہلے اس سے بک سے اس کی ریڈنگ کریں گے تاکہ ریڈنگ کے دوران بھی کچھ رہ نہ جائے کہ جس میں سے MCQs یا کوئی سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو نہ آئے۔ تو ریڈنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ بھی اس کی ریڈنگ ضرور کیا کیجیے۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونا یعنی مکمل ہونا، دلیل ہے یعنی نشانی ہے، ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ جو ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، خوش حالی اور تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت یعنی جو صحیح رویہ ہے، جو کہ ہونا چاہیے اخلاقی لحاظ سے درست ہے، اختیار کرنا چاہیے، اور وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی یعنی بہادری سے ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان و عنایات پر اس کی تعریف کرنا۔ عنایات یعنی جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، یعنی حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات یعنی اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس کرنا، اور اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا۔
یعنی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا اور عملی طور پر ان کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے، اور فراخی اور فراوانی یعنی کشادگی اور وسعت انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ایوب علیہ السلام، پیغمبروں کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے، کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا فاصبر لحکم ربک، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہوتے ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ بچوں، چنانچہ فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر کہا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 155 ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ جی بچوں، اس کی میں نے ریڈنگ کر دی اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا، جہاں مشکل لفظ آئے تھے ان کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب اس کی ایکسرسائز میں دیکھیں، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی؟ یہ سوال نمبر 1 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ سوال نمبر 1 جو ہے یہ آپ نے آج ہی میں نے کروانا ہے، اس لیے یہ اب ہم نے آج یہ کرنا ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی۔ صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی سبق کا یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اس کو آپ نے جواب کی صورت میں کس طرح ارینج کر کے لکھنا ہے وہ اس میں سمجھا دیا گیا ہے، لیکن چلیں میں اس کو پڑھ کر اور پھر اس کو مزید ایکسپلین کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی ہیڈنگ ہے صبر کا مفہوم۔ صبر کے لفظی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا اور ناخوشگوار، یہ با لکھا ہوا ہے، صحیح کر لیجئے گا، ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو پانا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شرعی مفہوم۔ شرعی مفہوم کا مطلب ہے کہ شریعت میں یعنی اسلام کی روح سے ہم اس کا کیا مطلب لیتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو شریعت میں صبر سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو بھی مشکل حالات پیش آئیں انہیں برداشت کرنا، استقامت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا۔ یعنی شریعت میں شرعی لحاظ سے ہم صبر کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ صبر سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو بھی مشکل حالات پیش آئیں انہیں برداشت کرنا، اور استقامت یعنی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا، یعنی اپنے موقف پر یا اپنے جو ہم عمل کر رہے ہیں شرعی لحاظ سے جو جائز اعمال کر رہے ہیں ان پر ثابت قدمی سے اور مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہی صبر کا مفہوم لیا جاتا ہے شرعی اسلام میں۔ صبر کی اقسام، بزرگان دین نے صبر کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعت، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ بچوں آپ بے شک یہ والا اگر عربی والا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ یہ جو بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں یہ یاد کر سکتے ہو، دونوں میں سے ایک کر لیں، یا ادھر والے یاد کر لیں یا ادھر والے، جو آپ کو ایزی لگے۔ تو نمبر 1 ہے صبر علی الطاعت، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور نمبر 2 ہے صبر ترک فی المعصیہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا، اور نمبر 3 ہے صبر فی المصائب، مشکلات میں صبر کرنا، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے صبر کی ترغیب۔
صبر ایک مسلمان کی ایسی صفت ہے جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے کامل کا میننگ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، یعنی مکمل ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے، نشانی ہے۔ اس کے ذریعے انسان رنج و راحت اور تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جا بجا یعنی جگہ جگہ صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید یعنی اللہ تعالیٰ کی حمایت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ جو لوگ مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر کے وسیلے سے دعا مانگے۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسا کہ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، یا صرف مومنوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو نماز اور صبر کے وسیلے سے اللہ کی مدد مانگو۔ وسیلے سے یا کے ساتھ ایک ہی بات ہے۔ انبیاء کرام کی سنت، اب یہ دیکھیں، صبر ہر نبی کی سنت میں شامل رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی وجہ سے اللہ کے پسندیدہ بندے قرار پائے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبر کرو جس طرح باہمت رسولوں نے صبر کیا۔ متقین کی صفت، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک متقی لوگ سختی، تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ خاص متقین یعنی پرہیزگاروں کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی خاص طور پر قرآن پاک میں یہ صفت بیان کی ہے کہ بے شک متقی لوگ یعنی پرہیزگار لوگ سختی، تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں۔ لڑائی سے مراد جنگ میں ہے۔ خیر و برکت کا باعث، صبر ایک ایسی صفت ہے جس سے مومن کی زندگی میں خیر و برکت کا اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن صبر و شکر سے خیر اور بھلائی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ تنگ دستی کی حالت میں صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر وہ خوشحالی کی حالت میں صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہترین اجر ہے کہ شکر کیا اس نے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صبر ایمان اور سخاوت کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، مشکلات پر قابو۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مشکل حالات پیش آتے ہیں یا ایسے مشکل حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا سے بھاگنے کا سوچتا ہے، یعنی وہ ان مسائل سے بھاگتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں وہ مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو انہیں بہترین اجر سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، بد نظمی اور مایوسی سے نجات۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا مشکل وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف صبر سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اور انہیں باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بچوں، آج مسلمانوں کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بد نظمی اور مایوسی جو ہے وہ ان میں پھیل چکی ہے۔ تو صبر اور شکر کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر و شکر سے کام نہیں لیتے، اسی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے، جس سورہ احزاب میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے،
اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ سورہ احزاب میں بھی پڑھ رہے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ایسے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ جی، سبق نمبر 6 کا سوال نمبر 2 اب میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں اور سمجھانے لگی ہوں۔ قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے اس طرح ارینج کر کے لکھنا ہے کہ شکر کا مفہوم پہلی ہیڈنگ ہے، اس کی ہیڈنگ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ بیسٹ ہے، شکر کے معنی و مفہوم۔ شکر کے معنی ہیں حق ماننا، تعریف کرنا اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، یعنی جو شخص آپ کو کچھ دیتا ہے یا آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے شکر کی اہمیت۔ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اس سے احسان کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور اس کو سراہا جا رہا ہے، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شکریہ ادا کرنے والے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص شکریہ ادا کرتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے اور تکبر یعنی غرور کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا، یعنی شکر ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمیں جو شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ کو کچھ دے تو اس کا ضرور شکر ادا کریں، کیونکہ شکریہ ادا کرنے والا پھر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں شکر کی اہمیت، خالق کائنات نے بار بار شکر کی تاکید فرمائی ہے۔ خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ نے، جس نے کائنات تخلیق کی ہے، تاکہ انسان اور اس کے انعامات کا معترف ہو۔ انسان اس کے انعامات کا، اس کے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات یعنی نعمتوں کا، معترف یعنی اعتراف کرے، مانے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پھر نعمتوں کو مانے اور اس کا فرما بردار رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ کفر سے مراد ہے کہ انکار نہ کرو۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہو میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو یا میری نعمتوں سے انکار نہ کرو تو بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے فراخی و فراوانی۔ فراخی و فراوانی یعنی وسعت اور کشادگی۔ قرآن مجید میں شکر کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فراخی و فراوانی ان لوگوں کا مقدر بنا دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ مومنوں کی صفت، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اس 10 صفات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 10 صفات کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی بخشی ہوئی داخلی اور خارجی نعمتوں کو، یعنی داخلی اور خارجی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، کیونکہ ناشکروں کی یہی سزا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے، لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے چاہے نا شکرا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے سنت میں شکر کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعاؤں کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا تھا، جو کہ تشکر کے کلمات ہیں، یعنی وہ شکر ادا کرنے کے کلمات ہیں، یعنی الفاظ ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعاؤں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا تھا، اور ہمیں بھی اس کو الحمدللہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمانی ھذا من غیر حول منی ولا قوت۔ اب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ہے، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور طاقت کے۔ بچوں ایک اور دعا ہے، اگر آپ کو وہ آسان لگے یا آپ نے بچپن میں وہ یاد کیا تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے شکر الحمدللہ الذی اطعمانا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کا ترجمہ دیکھیں، شکر ہے وہ اللہ جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور طاقت کے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری کے حالات دیکھ کے تو عرض کیا، شب بیداری یعنی آپ کو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے دیکھا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں کر اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو کوئی گناہ نہیں کرتا، بے گناہ کو کہا جاتا ہے، جس کو گناہ کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں کر اتنی مشقت یعنی اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کشادگی کی حالت میں مومن شکر ادا کرتا ہے تو بھلائی سمیٹتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خوشحالی میں ہر طرح کی خوشحالی ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، تو اس حالت میں جب مومن شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھلائی سمیٹتا ہے، یعنی اس کی وہ خیر سمیٹتا ہے، اس کے پاس بھلائی آتی ہے اور خیر آتی ہے، یعنی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو وہ اس طرح ہیڈنگ دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کون سا مال جمع کریں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وہ ہے، اور یہیں پر ہمارے سوال کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نمبر کا کوسچن آپ کا بڑی اچھی طرح بن گیا۔ اب آپ نے اس کی اچھی طرح لرننگ کرنی ہے اور اس کی ہیڈنگز کو بھی یاد کر کے لکھیں اور باقی بھی لکھیں یاد کر کے، ٹھیک ہے۔